लाउंज में दाखिल होते बहज़ाद ने उसे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार ना देख कर पुकारा। उसकी आवाज़ पर जहाँ हानिया के पास बैठे उसे सूप पिलाते हारिस साहब ने नज़रें उठाई थीं, वहीं हानिया ने भी तड़प कर उसकी तरफ देखा। हानिया की सुर्ख सूजी आंखें देखते उसका दिल धड़कना भूल गया। हनी की तबीयत ठीक नहीं, उसे बुखार है रात से। आज तुम छुट्टी करो, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, हारिस साहब ने कहकर पास बैठी हानिया का सर सीने से लगाया। बहज़ाद ने देखा बुखार की तपिश से हाफ स्लीव से झांकते उसके बाजू की स्किन सुर्ख थी, चेहरा भी लाल होकर तप रहा था। सर, डॉक्टर को बुला दूं? अपने लहजे की बेकरारी बमुश्किल छुपाते वो आम से लहजे में पूछने लगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर भी यहाँ से गया है अभी। हारिस साहब ने मना कर दिया। हानिया ने काट ताड़ निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो उसके लहजे में छुपी बेकरारी महसूस कर चुकी थी। उसने सख्ती से लब भींच लिए, क्योंकि इतने दिन वो उसकी खामोशी पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहा था। उससे लड़ नहीं रहा था किसी बात पर, और ना ही जिद कर रहा था। उससे इंग्लिश नहीं बोल रहा था और ना ही कोई अपनी बकवास सुना रहा था। सुबह यूनिवर्सिटी जाते उसकी सुर्ख आंखें देखकर कुछ भी नहीं कहता था, तो अब क्यों ये नाटक कर रहा था? उसका दिल कर रहा था अभी कोई बड़ा सा पत्थर सामने रखा हो और वो उठाकर उसके सर पे मार दे। डैड, इससे कहें ये यहाँ से चला जाए, मुझे इस वक्त इसकी शक्ल नहीं देखनी। भारी आवाज़ उसके गले से निकलती बहज़ाद के सीने में तीर की तरह पेवस्त हो गई। उसे क्या मालूम था वो कांच सी गुड़िया इस कदर उसकी सर्द मोहरी दिल पर ले लेगी, वरना वो मर कर भी ऐसा ना करता। तुम जा सकते हो बहज़ाद, फिर जब हनी की तबीयत ठीक होगी तो अब्दुल्ला तुम्हें कॉल कर लेगा। उनके लहजे से बहज़ाद को लगा जैसे वो उसे धक्के देकर निकाल रहे हों। जी सर। उसने सर को खम देते आखिरी नज़र हानिया पर डाली, जो अपने बाप के सीने पर सर रखे उसे ही देख रही थी। बहज़ाद के देखने पर लब सख्ती से भींच कर आंखें बंद कर लीं। इस वक्त बहज़ाद के दिल से शिद्दत से ये ख्वाहिश निकली कि उसे हारिस खान से छीन कर अपने सीने से लगा ले और अपने रवैये की माफ़ी मांग कर उसकी सुर्ख आंखों पर अपने लब रख कर उनकी सारी सुर्खी और आंसू पी डाले। वो उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ गोल्डन बालों की लटें उड़कर उसके चेहरे को चूम रही थीं। वो शर्मिंदगी भरी नज़र उस पर डालकर वहाँ से निकला। बस में बैठते भी उसकी आंखों के सामने सिर्फ हानिया का मुरझाया हुआ चेहरा और बिखरा हुलिया था। डैड, उसे कहें कि यहाँ से चला जाए, मुझे इस वक्त इसकी शक्ल नहीं देखनी। कानों में बार बार यही जुमला गूंज रहा था। वो बेचैन और बेकरार सा अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। गलती भी अपनी और गुस्सा भी मुझ पर हो रही थी। नक चिड़ी तक हार कर उसने मजबूर होते शिकवा किया और सर सीट से टिका दिया। घर में पार्टी की अरेंजमेंट्स हो रही थी और उसकी रौनक बीमार होकर पड़ी है। नॉट फेयर डार्लिंग, फवाद साहब अंदर दाखिल होते बोले, और हानिया जो बहज़ाद के जाने के बाद बेआवाज़ रो रही थी, उसने फवाद साहब की आवाज़ पर झट से अपनी आंखें साफ की। मैं बीमार नहीं हूँ अंकल, वो मुंह बनाकर भराई आवाज़ में बोली। हारिस साहब ने उसके माथे पर लब रखे। रात से उनकी जान पर बनी हुई थी। जब से उसके रूम से रोने की आवाज़ें सुनी थी, वो घबराए हुए अंदर दाखिल हुए तो वो तकिए में मुंह देकर सिसक रही थी। हारिस साहब बौखला गए और उसके पास पहुंचे। उसे सहारा देकर उठाना चाहा, पूछना चाहा, तो उन्हें महसूस हुआ जैसे आग को छू लिया हो। वो बुखार में कांप रही थी और हारिस साहब की सांसें अटक गईं। उन्होंने जल्दी से उसे संभाला तो हानिया सहारा पाते ही फूट फूट कर रोने लगी। हारिस साहब ने उसे संभालने के साथ ही डॉक्टर को कॉल की और उन्हें जल्द अज जल्द खान मेंशन पहुंचने का हुक्म दिया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद आरामदेह दवाई देते कुछ हदायत के बाद चले गए और हारिस साहब सारी रात उसके सराहने बैठे उसका सर तपकते रहे। सुबह उसके उठने पर फिर डॉक्टर को बुलाया और बुखार कुछ कम देखकर डॉक्टर ने उन्हें रिलैक्स किया कि घबराने की बात नहीं। हानिया को ज़्यादा ना सोचने की हदायत की, जिस पर वह लब भींच गई। हारिस साहब ने शिकवा करती नज़रों से उसे देखा तो वह नज़रें चुरा गई, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि अब वो पास्ट को याद करके नहीं रोएगी, खुद को संभालना सीखेगी। पर वो अपने डैड को कैसे समझाती कि कोई फिर से अपना लगने लगा था। दिल के बहुत करीब महसूस होता था। उसे खोने का खौफ उसके हवासों पर पूरी तरह सवार हो रहा था और वो इतनी अंधी हो गई कि उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल किए बगैर उसे थप्पड़ मार दिया। उसने पलट कर ये भी ना कहा कि आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पर हक जताने का। वो उसकी बेरुखी पर तड़प रही थी और उस वाइल्ड मैन को ज़रा बराबर भी एहसास ना था। ये सोच ही उसे निचोड़ देती थी। अंकल की जान, आपकी हालत देखकर अंकल को तकलीफ हो रही है। उन्होंने उसके सर पर बोसा दिया। हानिया डुबडुबाई आंखों से मुस्कुरा दी। कैसी हो हनी? हादी बुके लेकर लाउंज में दाखिल होता बोला। ठीक हूँ। उसके मुस्कुराते लब सुकड़ गए थे और वो लब भींच गई। गेट वेल सून, उसने बुके थमाते कहा तो उसने लेकर साइड टेबल पर रख दिया।
میں تو بس یہاں گیٹ ویل سون کہتا ہی رہ جاؤں گا۔ اپنی طرف سے تو اس نے طنز کیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر پر اس کے شرارت بھرے لہجے پر حارث صاحب اور فواد صاحب نے کہا لگا، وہ دن دور نہیں میرے شیر جب یہاں سے اپنی بیٹی لے کر جائیں گے۔ فواد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ہانیہ زہر بھرا گھونٹ پی کر واپس حارث صاحب کے سینے سے لگ گئی۔ بہرام ملک کو انویٹیشن کارڈ بھیج دیا ہے؟ حارث صاحب نے فواد سے پوچھا۔ ہاں اسے بھیج تو دیا ہے پر اس کے آنے کی کوئی امید نہیں، اور اس کا باپ تو معذور ہے ایک ٹانگ سے، وہ تو آنے سے رہا، اور سنا ہے کہ وہ کہیں جاتا بھی نہیں۔ فواد صاحب مایوسی سے بولے تو حارث صاحب سر ہلا گئے۔ چھوڑو، اسے آنا ہوگا تو آ جائے گا، اور براق کا سناؤ، وہ آ رہا ہے؟ انہوں نے براق کی بابت دریافت کیا؟ نہیں، براق بھی نہیں آ رہا، اسے کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے آؤٹ آف کنٹری۔ ملازمہ کی کافی لانے پر اس نے کپ اٹھاتے کہا تو حارث صاحب سمجھتے ہوئے سر ہلا گئے۔ اچھا ڈیڈ میں چلتا ہوں، ایک کام سے جانا ہے۔ ہادی ان کی باتوں سے بیزار ہوتا کھڑا ہو گیا اور دونوں سے اجازت لیتا ہانیہ کو ایک بار پھر گیٹ ویل سون کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ڈیڈ میں روم میں جا رہی ہوں، ہانیہ کہہ کر وہاں سے اٹھی اور چلتی ہوئی اپنے روم میں جانے کی بجائے لان میں آ گئی۔ سامنے جھولے کو دیکھتے اس کا دل بھر آیا اور وہ ایک پل کو آنکھیں میچ کر رونے کی خواہش کو دباتی اس پر آ کر بیٹھی اور آہستہ آہستہ جھولنے لگی۔ بیری آہستہ، ہاں ہاں ہاں، ایک کھلکھلاتی آواز اس کے ارد گرد بکھر گئی۔ آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرا۔ ہنی آئس کریم؟ کوئی آواز پاس سے آئی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ ہانیہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا، وہ مزید سننے کی ہمت نہ رکھتی تھی، اس لیے اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنے روم میں آ کر دروازہ بند کرتی بیڈ پر منہ کے بل گر کر ہچکیاں بھرتی رونے لگی۔ موم، اسے اپنی ماں کے سینے میں چھپنے کی شدید خواہش ہوئی، پر وہ کہاں تھی جو اسے اپنے سینے میں چھپاتی؟ بیری، وہ اٹھ کر روتے ہوئے اسے بلانے لگی، جسے وہ اپنا بیری سمجھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پر وہ اس کا بیری کہاں تھا؟ وہ تو کوئی اور تھا، اس کا باڈی گارڈ، جسے وہ اپنا بیری، اپنا دوست سمجھ کر اس کے کھونے کے ڈر سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ نک چڑی کہتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، اور وہ سن کر بھی انسنی کرتی اس پر چڑھ دوڑتی، جیسے اسٹرا بیری پر غصہ کرتی تھی۔ تم بیری نہیں ہو، تم بیری ہو ہی نہیں سکتے، اس کے جیسا کوئی نہیں تھا، وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتا تھا، مجھ سے ناراض نہیں ہوتا تھا، تم بہت برے ہو، تم وائلڈ مین ہو، لوفر، لفنگے، جنگلی ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی بیڈ پر مکے مارتی اس پر ہی اپنا سارا غصہ نکالنے لگی۔ روتے روتے اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ گہری نیند میں اترتی بڑبڑاتی رہ گئی۔ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک پر وہ چولہا بند کرتی ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر انہیں سویا پا کر دروازے پر آئی۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا۔ حیران تھی، رات کے 8 بج رہے تھے، کون ہو سکتا تھا؟ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس کی ماں سوئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا، ایسا نہ ہو محلے کا کوئی بدماش ہو۔ میں ہوں، ہادی، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ رمیسا حیران ہوئی۔ ہادی؟ وہ اسے اتنے عرصے میں پہلی بار اپنے گھر کے سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ محلے والوں کے ڈر سے اسے ایک دم بازو سے پکڑ کر اندر کرتے دروازہ بند کر دیا۔ آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ پریشان سی بولی۔ ڈرو نہیں، گاڑی بہت دور ہے، روڈ سائڈ پر، اور بہت سنبھل کر آیا ہوں، کوئی نہیں تھا گلی میں۔ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ رمیسا سکون کا سانس لیتی لب باہم پیوست کیے سر ہلا گئی۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ روم کی طرف دیکھتی، پہلے سے ٹھیک دوپٹے کو مزید ٹھیک کرتی مسکرائی۔ ہادی نے اس کے گال کو دیکھا۔ صحن میں جلتے بلب کی روشنی میں اس کے گال پر لگے آٹے کو دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے بڑھایا۔ رمیسا اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھتی خوف سے پیچھے ہوئی۔ ہادی نے شرارت سے مسکراتے ابرو اچکائے اور ہاتھ مزید بڑھایا۔ وہ سیدھا پلٹ کر دیوار سے جا لگی۔ دیوار سے لگنے پر اس کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ کیا کر رہی ہو یار، لگ گئی نا؟ ہادی نے ناپسندیدگی سے اس کی حرکت پر ٹوکا اور اس کے سر کو پیچھے کی جانب سے سہلایا۔ رمیسا نے اس کے ہاتھ میں موجود شاپر کی طرف دیکھا۔ آپ ڈرا رہے ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہادی نے حیرت سے دیکھا۔ احمق، میں ڈرا رہا ہوں؟ اس نے گھورا۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ یہ پکڑو۔ اس نے شاپر پکڑایا جسے ناسمجھی سے دیکھتی رمیسا نے تھاما۔ ہادی نے موبائل نکال کر کیمرے پر کلک کیا اور اس کی توڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کرتے ایک تصویر لی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ ہادی، اس نے منمنا کر کہا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے تصویر دیکھی۔ دیکھو، یہ صاف کر رہا تھا۔
موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ رمیسا اپنی تصویر میں موجود گال پر آٹا دیکھتی ہنس پڑی۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو صاف کیا۔ رمیسا سٹپٹا گئی۔ بس کر دیں۔ ہادی کو بے خود سا اپنے گال کو انگوٹھے سے صاف کرتے پا کر وہ التجا کرتی منمنائی۔ کیا بس کر دوں؟ اس نے گال سے ہاتھ اٹھا کر اس کے دونوں اطراف دیوار پر ہاتھ رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کی دہکتی سانسیں محسوس کرتی لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھائے کفکی سے پوچھنے لگی۔ تمہارا لیپ ٹاپ لے کر آیا ہوں ہارٹ بیٹ۔ وہ ایک انگلی پر اس کے بالوں کی لٹ کو لپیٹتے مسکرا کر بولا۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ میں تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہوں مائی ہارٹ بیٹ۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اب جائیں؟ وہ موبائل اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ ہادی منہ بناتا موبائل لے کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا تھا کہ پہلی بار گھر آیا ہوں تو کوئی خوبصورت خاطرداری کرو گی، پر یہاں تو جائیں اب جائیں، ہاں جائیں لگا رکھا ہے۔ وہ دور ہوتا بولا۔ رمیسا نے ہنستے ہوئے دیکھا۔ سمجھنے کی کوشش کریں تو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میں سمجھتا ہوں۔ ہادی نے اس کی بات کاٹ کر موبائل میں موجود تصویر پر لب رکھے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہادی میں کہتی ہوں ڈیلیٹ کریں، اس نے غصے سے کہا اور موبائل جپٹنا چاہا، پر ہادی نے مسکرا کر اس کے سرخ گال دیکھتے بازو بلند کر دیا۔ ہادی ڈیلیٹ کریں سچی، ورنہ میں کچھ کر دوں گی آپ کا۔ وہ اسے دوبارہ اپنی تصویر لبوں سے لگاتے دیکھ کر رونے جیسی ہو گئی۔ کچھ کر ہی دو اب، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رومی اسے غصے سے دیکھتی جمپ لگا کر موبائل لینے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کا ہاتھ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ البتہ وہ اس کے قریب ضرور آ گئی تھی۔ ہادی نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنے اور اس کے بیچ ختم ہوتے فاصلے کو دیکھا اور پھر مسکراتے موبائل پیچھے کر دیا۔ لے لو۔ گمبھیر بھاری سرگوشی نے اس کی سانسیں خشک کر دیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دور ہوئی۔ تمہاری سانسوں کی مہک بہت خوبصورت ہے، مدہوش کر دینے والی، ہوش اڑا دینے والی۔ وہ کہتا ہوا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رمیسا نے ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ لیے بغیر دروازہ لاک کر دیا اور بھاگ کر کچن میں آتے لیپ ٹاپ کاؤنٹر پر رکھتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ بدتمیز کہیں کے، اس نے بڑبڑا کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کھانا بنا کر وہ لیپ ٹاپ لے کر روم میں آئی اور اتنا مہنگا لیپ ٹاپ دیکھ کر تو وہ بوکھلا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لیپ ٹاپ آن کیا تو سامنے ہی ونڈو پر ہادی چوہان کی تصویر تھی، جہاں وہ وائلن پر لکھے ہارٹ بیٹ حروف پر لب رکھے کھڑا تھا۔ اس نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک وائلن ہے جس پر ہارٹ بیٹ لکھا ہوا ہے، اور آج وہ وائلن دیکھ کر مسکرائی، پر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے پریشان ہو کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا صرف اسے تکتی جائے۔ اپنی ماں کو سوتے پا کر اس نے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے پھر سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی لیپ ٹاپ سے نکل کر آ جائے گا اور اس کی چوری پکڑ لے گا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر ہنستی اسائنمنٹ بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں موبائل اسکرین پر بیپ کے ساتھ روشن ہوئی۔ اسکرین پر ہادی کا میسج دیکھ کر وہ مسکرائی۔ کیسی لگی تصویر ہارٹ بیٹ؟ وہ پڑھ کر مسکرائی۔ بہت پیاری۔ ہارٹ والا ایموجی سینڈ کرتے اس نے رپلائی بھیجا۔ اچھا، پھر ایک کس کر دو اس کے گال پر جیسے میں کر رہا ہوں، مسلسل وہاں بھی جہاں تم نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے۔ رپلائی پڑھ کر رمیسا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے پھر دوبارہ پڑھا کہ کیا اس نے یہی لکھا ہے؟ جب پڑھ کر یقین ہوا تو اس کے گال دہک اٹھے، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا اور وہ بدحواس سی ہوتی موبائل ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ آپ انتہائی بدتمیز ہیں ہادی۔ کچھ دیر بعد اس نے میسج سینڈ کرتے موبائل آف کر دیا۔ وہ لب بھینچے لیپ ٹاپ کو گھورتی اس کے ساتھ ملی چاکلیٹ کھانے لگی۔ اس کی غصے بھری نظریں ہادی کے گال پر ٹکی تھیں، جیسے وہ سچ میں اس کے سامنے اپنا گال پیش کر رہا ہو۔ کس کے لیے؟ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر بازو رکھے مسلسل اس کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، جس کی سرخ آنکھیں بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھیں، کبھی سرخ تو کبھی ڈبڈبائی سبز جھیل پانیوں سے بھری۔ وہ کیا کرتا؟ اسے سکون ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب سے وہاں سے آیا تھا دن تو گزر رہے تھے، پر اس کے لیے عذاب بنتے جا رہے تھے۔ کبھی دل کرتا نوکری چھوڑ دے، ویسے بھی کیا تھا اس نوکری میں بے عزتی اور غلامی کے علاوہ؟ جب اس تلخ حقیقت کو سامنے رکھتے استعفیٰ دینے کی کوشش کرتا تو دل بے سکون ہو جاتا، جیسے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ میڈم نہ سمجھتی، اپنے اشارے، اپنی پابندیاں، اپنے غصے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر وہ تو جانتا تھا نا، اور اپنی اوقات سے بھی واقف تھا۔
کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہوم منسٹر کو معلوم ہو گیا تو؟ کیا میں ڈر رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دل و دماغ نے فوراً نفی کی۔ ہوم منسٹر کیا دے گا؟ ایک اذیت ناک موت؟ تو کیا وہ میں نہیں جھیل سکتا؟ اور کون سے میرے پیچھے ابا دادا بیٹھے ہیں جو میری موت پر ماتم کریں گے؟ اس نے تمسخر سے سوچا اور کچھ دیر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنتے بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ چلو کچھ تاریخی تبدیلی لائیں اور باڈی گارڈ سے لو گارڈ بن جائیں۔ اس نے خود کلامی کرتے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ کمرے کی فضا میں اس کا زندگی سے بھرپور قہقہا گونجا، ساتھ ہی ایک آنسو بھی آنکھوں سے پھسل کر بالوں میں جذب ہوا۔ وہ حساس تھا، اکیلا اتنی خوشی کیسے برداشت کرتا؟ اب کیا کروں؟ میڈم کو پکڑ کر فلموں کی طرح پیار کے اظہار پر چمی دوں یا شریف عاشقوں کی طرح سر جھکائے لائن میں کھڑا ہو جاؤں؟ اٹھ کر بیٹھتے اس نے تکیہ بازوؤں میں بھینچا اور لب کو دانتوں میں دبا کر سوچنے لگا۔ دفاتن روم کا ڈور نوک ہوا۔ اس نے مسکراہٹ روک کر اس دخل اندازی پر غصے سے دروازے کو دیکھا۔ آ جاؤ۔ اسے لگا انور ہے، پر اندر داخل ہوئے لمبے تڑنگے یورپی سیاہ فارم بلیک سوٹ میں ملبوس لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور تکیہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہزاد، تمہیں MNA رضوان تاڑ نے بلایا ہے۔ ان میں سے ایک جو عمر میں 40 کے قریب تھا بولا۔ بہزاد نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ سرد سا لہجہ اختیار کرتے بہزاد نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے والی خوشی کی رمق کہیں نہیں تھی۔ سرد آنکھیں، برف لہجہ، اس کا چہرہ پل میں سپاٹ ہوا۔ وہیں چل کر معلوم ہوگا۔ وہ آدمی اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ کام کس کا ہے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے اسے گھورا۔ بات تو ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو۔ غریب، یتیم، 2 وقت کی روٹی کھانے والا۔ سٹائل ایسا تھا جیسے خود ہی کوئی ہوم منسٹر ہو۔ MNA رضوان تاڑ کا؟ وہ گھوری ڈال کر بولا۔ گڈ، آنا بھی اسے چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ اس آدمی نے غصے سے منہ کھولنا چاہا، جس پر بہزاد نے اسے ٹوکا۔ آہاں، دھمکی مت دینا، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے اور موت سے میں ڈرتا نہیں۔ مار تم لوگ بھی نہیں سکتے کیونکہ کام جو نکلوانا ہے۔ اس کی بات پر تاڑ کے خاص آدمی نے تپ کر اس پر غصے بھری نظر ڈالی۔ ہوم منسٹر کے پاس پہنچ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگا ہے۔ اس کی بات پر بہزاد ہنس پڑا اور ان پر نظر ڈالتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہیرو نہیں، ہیرو کا باپ بولے تو بہزاد، وہ کہہ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ سامنے کھڑے آدمی نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما۔ کوئی مینٹل پیس ہی لگتا ہے کمینہ۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر وہ کڑ کر سوچنے لگا۔ اور بہزاد، وہ تو ایسے تاثرات کو خوب سمجھتا تھا کہ اگلا بندہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، پر فرق کسے پڑتا تھا؟ ہم نے سنا تھا بہت کوئی سیدھے بندے ہو، پر تو دیکھنے سے لے کر بولنے تک بڑا ہی کوئی۔ تاڑ کا آدمی کہتے کہتے رکا۔ اس کی بات سن کر بہزاد نے ایک قہقہا لگایا۔ وہ سب اسے دیکھنے لگے جو سیدھا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور سگریٹ کا دھواں فضا میں بادل کی طرح اڑا رہا تھا۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ چلنے سے پہلے تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرو، وہ تمسخر سے بولا۔ پیچھے کھڑے سیاہ فام بھی ہنسنے لگے۔ سائیکیٹرسٹ کو بھیجو بھاڑ میں، چلنا ہے اپنی گاڑی میں تو لے چلو ورنہ نکلو، ابھی 9-2-11 ہو جاؤ، چلو، وہ چٹکی بجاتے بولا۔ وہ حیران ہوئے، بیچ میں گاڑی کہاں سے آ گئی؟ پر چلو خیر، وہ راضی ہوا، یہی بہت تھا۔ چلو، وہ آدمی کہتا ہوا مڑا، جس پر بہزاد کچھ سیر و تفریح کا سوچتے اٹھا اور لبوں میں سگریٹ دبا کر اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ان کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ کہاں پیارے؟ انور جو کب سے ان 2 بڑی سی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، بہزاد کو اس میں بیٹھتے دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور پریشانی سے پوچھنے لگا۔ محلے والے اس یتیم کے نصیب کو یوں اچانک چمکتے دیکھ کر رشک سے دیکھنے لگے۔ کچھ کام سے جا رہا ہوں، آتا ہوں، ساتھ چلیں گے چائے پینے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو انور سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ایک ہی کئی پر بھاری تھا۔ انور سر ہلا کر دور ہوا تو دونوں گاڑیاں زن سے وہاں سے موڑ مڑتی نکلتی چلی گئیں۔ وہ انہیں نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر اپنی جگہ پر واپس آیا اور گاہک کو چائے دینے لگا۔ قسمت چمک گئی ہے لڑکے کی، بیمار تھا تو میڈم خود آئی ملنے اس چھوٹے سے محلے میں، اور اب گاڑیاں آ رہی ہیں لینے۔ کیا نصیب پایا ہے بھائی؟ محلے کا ایک آدمی جو کب سے دیکھ رہا تھا ان کے جانے کے بعد رشک سے بولا۔ انور نے اسے گھور کر دیکھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ ریچل، تھوک نیچے اور ماشاءاللہ بول، میرے یار دا نصیب ایسے ہی چمکتا رہے، اللہ بچائے اسے کالی زبان والوں سے، انور نے جھڑک کر کہا تو وہ آدمی سٹ پٹا کر نیچے
نیچے تھوکتا ماشاءاللہ کہتا، کپ تھام کر جا کر چیئر پر بیٹھ گیا اور انور کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کہیں اس کے یار اور اس کی میڈم کی محبت کو نظر نہ لگ جائے جو انور کو صاف دکھائی دی تھی ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے پیارے دوست کے واسطے۔ اب صرف وہ دونوں اظہار کر دیں اور اس کا یار مان جائے اس محبت کو، بس پھر تو جشن ہوگا۔ وہ سوچ کر ہی جاندار انداز میں مسکرایا۔ گاڑی چلتی ہوئی کراچی کے پوش ایریا میں داخل ہوئی اور ایک سفید بنگلے کے پورچ میں رکی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ آدمی گاڑی سے نکلتا بہزاد کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اندر بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ بہزاد سرسری سی ایک نظر ڈال کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے بغیر اجازت کے یوں بیٹھتے اسے دیکھ کر ناگواری سے دیکھا، پر دوسری طرف فرق کسے پڑنے والا تھا۔ کچھ دیر میں وہاں رضوان تاڑ داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس آدمی نے اسے سلام کیا اور بہزاد کو اٹھنے کا کہا، پر وہ کیوں اٹھتا؟ کون سا اس کا استاد تھا جو وہ اٹھ کر سلامی دے؟ تو تم ہو بہزاد؟ رضوان اسے دیکھتا اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا۔ نہیں، میں نہیں ہوں، بہزاد نے مسکرا کر کہا اور سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا اور اسے سلگا کر گہرا کش بھرا۔ وہ پاس کھڑے اس کے آدمی کی گھورتی نظروں کو اگنور کرتا خود پاؤں جھلانے لگا۔ جانتا تھا ایسے ہیں چمچے صرف چاپلوسی کے لیے تھے، جیسے منسٹر کے گھر میں عبداللہ پایا جاتا تھا، پر اسے کیا، اسے تو اپنے کام سے کام تھا، آخر کیوں بلایا تھا اسے؟ جیسا کہ تم جانتے ہو تمہیں یہاں خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا، رضوان تاڑ نے خود بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں بے مقصد سفید کوٹھی میں کسی غریب کو یاد نہیں کیا جاتا، وہ آرام سے بولا۔ رضوان تاڑ نے مبہم سا مسکراتے سر ہلایا۔ کام کے بندے ہو، میرا ایک کام ہے، کرو گے؟ منہ مانگی قیمت ملے گی۔ جانچتی نظروں سے دیکھتے رضوان تاڑ نے مقصد کی بات مکمل کی۔ بہزاد نے انہیں دیکھا۔ پیسے کسے نہیں چاہیے، کام بتائیں، وہ راضی ہو گیا۔ زبردست بندے ہو، رضوان تاڑ خوش ہو گیا۔ بہزاد نے چونک کر دیکھا۔ پہلی بات، مجھے اپنی تعریف صرف لڑکیوں کے منہ سے اچھی لگتی ہے، میں کیسا بندہ ہوں یہ بتانے کا صرف انہیں حق ہے۔ دوسری بات، مزید باتیں مت بھگارے، مقصد کی بات پہ آئیں۔ اس کا موڈ پہلے ہی میڈم کو اتنے دن نہ دیکھنے پر خراب تھا، اوپر سے رضوان تاڑ کا لڑکیوں کی طرح اس سے امپریس ہونا عجیب لگا۔ ویسے بھی وہ تعریف صرف پنکھڑیوں سے سننے کا عادی تھا، ان سیاہ لبوں سے تعریف سن کر اس نے خود پر تف کیا۔ مسکرا کر کہتا وہ گہرا کش لینے لگا کہ اس کی بات پر تاڑ اور اس کے آدمیوں کا زبردست کہا گونج اٹھا۔ ہمارا کام کر دو، ساری زندگی عیش کرو گے، مکروہ لہجے میں کہتے وہ ہنسے۔ بہزاد اس کا اشارہ سمجھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو پیسہ آج کل سب کی ضرورت ہے اور اسے حاصل کرنا قتل کرنے کے برابر۔ بات شروع کرنے کی تمہید باندھی گئی جو کافی ناگوار لگی بہزاد کو۔ ویسے میں جانتا ہوں پیسہ سب کا باپ ہے جیسے میرا، اب کام کی بات بتائیں ورنہ میں چلوں، وہ ناگواری سے بولا۔ سامنے والا پہلو بدل کر رہ گیا۔ تمہیں منسٹر کی بیٹی کا خاتمہ کرنا ہوگا جس کی تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی، بلکہ یہاں جس عالی شان گھر میں تم بیٹھے ہو اس سے بڑھ کر تمہیں گھر ملے گا۔ بولو کیا کہتے ہو، کرو گے ہمارا کام؟ آخر کار اس نے مقصد کی بات کر دی جسے سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے حیرت سے رضوان تاڑ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں مکروہ عزائم سامنے ہی اپنی سیاہ چمک دکھا رہے تھے۔ بیوقوف سمجھا ہے میں ایسا کروں تو تم سب مجھے پھانسی تک پہنچا دو اور خود عیش کرو مل کر؟ وہ بھڑکا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تم پکڑے بھی گئے تو تمہیں پھانسی نہیں ملے گی بلکہ غائب کیا جائے گا اور دنیا کے سامنے ایک نئی شخصیت کی صورت سامنے آؤ گے۔ ایک بڑا آدمی بن کر سوچ لو۔ رضوان تاڑ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے یقین دلاتے ہوئے کہا، مگر وہ نظریں پھیر گیا۔ پیسہ تو اچھوں کی نیت بدل دیتا تھا، پھر وہ غریب ایک کمرے میں رہنے والا لڑکا کتنا بھاگتا۔ دونوں اس کی آنکھوں میں سکون والی لہریں دیکھ کر پرسکون ہوئے۔ آپ نے مجھے یہ آفر کیسے کی؟ میں منسٹر کا وفادار بھی ہو سکتا ہوں۔ بہزاد نے جانچتی نظروں سے رضوان تاڑ کو دیکھا۔ ایسا کوئی خوف نہیں ہمیں، کیونکہ ہم تمہارے بارے میں سب جانتے ہیں، تم کہاں پیدا ہوئے، کہاں جاب کی، تمہارے بڑے آدمی بننے کے خواب سے لے کر تمہاری پوری زندگی کے بارے میں۔ رضوان تاڑ تفصیلاً بولا۔ ایک تو سالہ جتنا ہم خود کے بارے میں نہیں جانتے اتنا دنیا ہم کو بلا کر سناتی ہے۔ تف ہے ایسی زندگی پر؟ وہ بھنا کر کھڑا ہوا، اسے خود یاد نہیں اس نے کہاں نوکری کی ہے۔ کہاں؟ رضوان تاڑ نے بات بیچ میں چھوڑ کر اسے اٹھتے دیکھا تو خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فوت ہونے جا رہا ہوں، آ جانا تیجے میں، بسکٹ مل جائے گا، آدھا آدھا کر کے کھانا۔ اچھا ایسے ہی لکھا ہے ٹھیک ہے، ورنہ آئی نو کہ بسکٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا سگریٹ کو اپنے بوٹ تلے مسل کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ پر رضوان تاڑ نے مٹھیاں بھیجی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟
ڈرائنگ روم کے ڈور پر پہنچتے بہزاد کو اپنے پیچھے سوال سنائی دیا۔ بہزاد رک گیا اور مڑا۔ سوچ کر بتاؤں گا، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رضوان تاڑ نے اپنے آدمیوں کو اس پر نظر رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس پر نظر رکھو، وہ کوئی حرکت نہ کرے جو ہمارے لیے مشکل ثابت ہو۔ رضوان نے ڈرائنگ روم میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ مشکل تمہارے لیے بن چکی ہے رضوان۔ حارث صاحب کی غصے سے بھری آواز ڈرائنگ روم کے دروازے سے گونجی۔ دونوں بیک وقت ایک جھٹکے سے مڑے۔ حارث صاحب غصے سے آگ بگولا چہرہ لیے اور اس کے پیچھے کھڑا آئی جی اور وہ بہزاد، اس کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ رضوان تاڑ کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوئی کہ اسے جال میں پھنسایا گیا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی اور اس کا آدمی خوف زدہ سا پولیس کو دیکھنے لگا۔ بہزاد جب ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا اس نے تب ہی حارث صاحب کے نمبر پر میسج کر دیا تھا انہیں رضوان تاڑ کے بنگلے پر آنے کے لیے، اور جب گاڑی پورچ میں رکی تو اس نے اپنے موبائل پر ریکارڈنگ آن کر دی تھی۔ جو باتیں رضوان تاڑ اس سے کر رہا تھا وہ حارث صاحب بھی سن رہے تھے اور ساتھ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے یہ آفر منظور ہے، بہزاد نے کہتے ہوئے فلک شگاف کہا لگایا۔ حارث صاحب نے احساس مندی سے اسے دیکھا اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور ان کی بیٹی کی جان لے لیتا، پر اس نے پیسے سے زیادہ فرض کو اہمیت دی اور ان کی نظروں میں وہ اور بھی اس کی اہمیت بڑھا گئی۔ کمشنر اور آئی جی سرفراز اندر داخل ہوئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کوئی آفر نہیں کی، رضوان تاڑ چیخ پڑا اور اس کا آدمی اس سائیکو لڑکے کو دیکھنے لگا جو آئی جی کو ریکارڈنگ سنا رہا تھا۔ کیا یہ سائیکو تھا یا سب کو بنا رہا تھا؟ فواد چوہان نے اس کے ٹینڈر پر کام شروع کر دیا تھا، بلکہ بینک سے کافی لون بھی لے لیا تھا، اور ان بینکوں میں انگلینڈ کا ایک مشہور بینک بھی تھا جس سے فواد چوہان نے کچھ دن پہلے ہی لون منظور کروایا تھا۔ ٹینڈر کے کام کے آغاز کے لیے ابھی وہ اس بینک کے آنر سے میٹنگ کے بعد باہر نکلا ہی تھا کہ اسے آئی جی سرفراز صاحب کی کال آ گئی اور انہوں نے جو اسے حکم دیا اس پر وہ ایک پر اصرار مسکراہٹ پاس کرتا اوکے کر گیا۔ آخر کار شطرنج کا ایک پیادہ مرنے والا تھا۔ سیاہ رات کا آخری پہر تھا جب براک ڈینیال کی گاڑی اپنے فلیٹ کے سامنے رکی۔ انگلینڈ کی رنگین راتوں میں وہ 2 دن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا اور اب دل اکتا گیا تو گھر لوٹ آیا۔ وہ اس بڑے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا، بیوی بچے تھے نہیں، تنہائی پسند تھا، اس لیے ملازم بھی صرف دن میں رہتے، رات میں اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو جاتے۔ وہ نشے میں مدہوش سا چلتا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ ٹرک ان کے مالک تک پہنچا کر کیش فواد چوہان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اصل حقدار تو حارث ہوتا تھا ان پیسوں کا، پر اس کے اکاؤنٹ میں اتنا کیش بھیجنا سمجھو موت کو دعوت دینا تھا، اس لیے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ کیش فواد کے اکاؤنٹ میں آیا کرے گا۔ ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ اندر کچن میں آیا اور کچن کی لائٹ آن کر کے پانی نکال کر پیا۔ اسی پل اسے احساس ہوا روم سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ ہڑبڑا گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا LED چل رہی ہے۔ بوتل رکھ کر وہ سرخ آنکھیں مسلتا کچن سے باہر نکلا، پر وہاں سے نکلنے سے پہلے چھری اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ آخر کس نے LED آن کی؟ اس سوچ نے اس کے بدن میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ وہ جھرجھری لیتا آگے بڑھا۔ فلیٹ اتنا بڑا نہیں تھا پر خوبصورت تھا۔ اسے جو پیسے اس کے حصے کے ملتے تھے وہ سب اپنی گرل فرینڈز پر خرچ کر دیتا تھا۔ وہ اس بات پر عمل کرتا تھا کہ زندگی کے 4 دن ہیں، انہیں بیکار میں مال سمیٹتے مت ختم کرو، بلکہ انہیں انجوائے کرتے ہوئے گزارو، پھر موقع ملے نہ ملے۔ یہ نصیحتیں وہ فواد اور حارث کو بھی کرتا تھا، پر ان کے سامنے اپنے بچوں کی زندگی تھی جن کے لیے وہ دونوں خوب پیسے جمع کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ وہ روم کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں دیوار پہ لگی LED کی مدھم سی روشنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک پاؤں اندر رکھا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ دیوار میں لگے بٹن سے لائٹ آن کی۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ خوف سے اس نے چھری آگے کرتے پوچھا، لہجہ خود بخود کانپ گیا۔ روم بالکل خالی تھا اور ویسے کا ویسے تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے LED کو دیکھا جہاں کوئی بلیک سوٹ بوٹ میں سیاہ ماسک پہنے، بلیک ہی گلوز پہنے آدمی ہاتھ میں گن پکڑے نشانہ لیے کھڑا تھا۔ آہ، کیا دن یاد دلا دیے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سین دیکھ کر خوش ہوتا چھری پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے لگا وہ شاید خود ہی LED آن چھوڑ کر گیا ہوگا۔ اس سوچ نے اسے مطمئن کر دیا اور وہ جوتوں سے پاؤں کو آزاد کرواتا، کوٹ نیچے پھینک کر بیلٹ نکالتا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر روم کی لائٹ آف کرتا سین کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اسی سین سے تو ان کی کامیابی شروع ہوئی تھی۔ وہ سوچتا ایک بار پھر کہکہا لگا اٹھا، پر ابھی کہکہا حلق میں ہی تھا کہ اچانک ہی اس کی ٹانگ میں گرم سلاخ سی گھسی۔ اس کی درد بھری چیخ روم کی فضا میں گونجی۔ کون ہے؟
وہ کپکپاتی آواز میں بولا اور ہاتھ سے اپنی ٹانگ کو چھوا۔ ایک بار پھر اس کے درد میں ڈوبی چیخ بلند ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے روم میں چاروں طرف دیکھنے کی بجائے LED کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ جہاں مووی کے سین میں دکھائی دیتا وہ آدمی بھی سامنے والے کی ٹانگ کا نشانہ لے چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر پھر اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے پورے بدن میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر دروازے سے اچانک سیاہ سایہ نمودار ہو کر اس کی کوشش کو ناکام کر گیا۔ کون ہو تم؟ تم نے مجھے گولی ماری، وہ بھی میرے فلیٹ میں آ کر۔ تمہیں میں پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ تم یہاں کے قانون کو نہیں جانتے۔ وہ درد سے بلبلاتا اٹھا اور رونے لگا۔ بہرام، سائے نے جواب دیا۔ کون بہرام؟ وہ خوف سے بولا۔ یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ بیری، اس سیاہ وجود نے اس بار نفرت سے کہا اور کمرے کے اندر قدم رکھا۔ یہ نام سنتے ہی براک ڈینیال کا سانس رک گیا اور وہ آنکھیں پھاڑے سامنے والے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا تھا، پر درد سے آنکھوں پر دھند سی چھا گئی تو اور وہ دیکھ نہ سکا۔ صرف اتنا دیکھ پایا کہ اس سیاہ وجود کے ہاتھ بلند ہوئے اور 2 گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ لہرا کر نیچے گر گیا۔ اس سیاہ لبادے میں ملبوس شخص نے آگے بڑھ کر چاقو اس کی سانس کی نالی پر رکھا اور پوری طاقت سے اس کے اندر کھونپ دیا۔ پر اسرار نظریں اس کے خون سے لت پت چہرے پر ڈالتے سانس کی نالی میں موجود چاقو کو نیچے کی طرف کھینچا۔ چاقو چیرتا اس کے سینے پر پسلیوں میں پھنس گیا۔ براک! دھاڑتے ہوئے اس نے پوری قوت سے وہ چاقو اس کی پسلیوں سے پار کرتے اس کے پیٹ تک لایا اور پاگلوں کی طرح ایک کے بعد ایک وار کرنے لگا۔ جب اسے وقت کا احساس ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، پر اب بچا کیا تھا؟ براک ڈینیال اب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ کے سارے اعضاء سفید بیڈ کی چادر پر باہر پڑے تھے اور یہی سین سامنے مووی میں بھی چل رہا تھا جہاں سیریل کلر اپنا کام سر انجام دے چکا تھا۔ وہ پر اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ منہ پر پڑی خون کی چھینٹوں کو ہاتھ سے صاف کرتا اسے دیکھتا ہوا جیسے آیا تھا اوپر کے روم کی کھڑکی سے ویسے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیمرے میں آیا ہوگا تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ پورا سیاہ لبادے میں کور تھا اور آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی چھپ گئی تھیں۔ مرڈر ایسا تھا جیسے کسی سیریل کلر کا کام ہو۔ وہاں سے دور ویرانے میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا اور گاڑی میں ہی آہستہ آہستہ اپنے وجود سے سیاہ لبادہ اتارنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سر، آپ کی فلائٹ بک ہے۔ کریم کی آواز اس کے کان میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس سے گونجی۔ اوکے، IG سے کانٹیکٹ کرو اور کہو کام ہو گیا ہے۔ اس نے کہہ کر ڈیوائس نکالی اور گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی کیونکہ اسے جلد از جلد پہنچ کر فواد چوہان کی رات والی پارٹی اٹینڈ کرنی تھی اور کسی سے روبرو ملنا بھی تھا۔ اسٹرا، آئی ایم کمنگ مائی بیوٹیفل وائف۔ اس کا بخار اتر گیا تھا، پر نہ وہ یونیورسٹی گئی نہ ہی بہزاد کو بلایا تھا کہیں جانے کے لیے۔ اگر بہت ضروری ہوتا جانا تو عبداللہ یا کسی دوسرے گارڈ کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ بیٹا، یہ میری زندگی پر رسک لے رہی ہو، میں مر جاؤں گا ہنی اگر تمہیں کچھ ہوا تو تم کیوں نہیں بہزاد کو بلوانے دیتی؟ حاری صاحب نے اسے بہت کہا تھا، مجھے اس کی شکل پسند نہیں، وہ سنجیدگی سے جواب دیتی اور حاری صاحب اس کا چہرہ دیکھتے رہ جاتے۔ وہ اپنی بیٹی کی طبیعت سے واقف تھے، جو چیز اسے ناپسند ہوتی تھی اس سے وہ 100 کلومیٹر دور بھاگتی تھی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ ہانیہ نے اب سوچ لیا تھا انکل کی پارٹی جو کہ آج رات تھی، وہاں سے آنے کے بعد وہ اپنے باپ سے کہہ کر بہزاد کو جاب سے فارغ کروا دے گی اور اسے اطلاع عبداللہ دے کر آئے گا۔ اب سڑک کے دھکے کھاتے پھرو، پھر چاہے تانیہ کا باڈی گارڈ بنے یا مانیہ کا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ منہ بنا کر اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دینے لگی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں اور ناک پر غصہ دھرا تھا۔ جوڑے میں مقید گولڈن بالوں کی سنہری لٹیں اس کے چہرے کے دائیں بائیں لہرا رہی تھیں۔ بلیک میکسی پر سراہی دار گردن میں بلیک سٹون کا نازک سا نیکلس پہنے، کانوں میں بلیک سٹون کے سٹڈ اور لبوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے وہ قیامت لگ رہی تھی۔ پر پچھلی بار کی طرح اس بار وہ اس کی خامی بتانے والا نہیں تھا کہ وہ حسین لگ رہی ہیں یا بری۔ اس کی میکسی کا گلا گہرا نہیں تھا، نہ ہی وہ سلیو لیس تھی۔ ہنی، بیٹا تیار ہو تو آ جاؤ، حاری صاحب نے دروازہ نوک کرتے کہا۔ یس ڈیڈ، بس آئی، وہ کہہ کر جلدی سے پاؤں میں بلیک نفیس سی پینسل ہیل پہننے لگی اور کلچ اٹھا کر ایک آخری نظر مطمئن اپنے سراپے پر ڈال کر باہر نکلی۔
ब्यूटीफुल डॉटर। हारी साहब ने उसके माथे पर बोसा दिया तो वो मुस्कुरा दी। वो उनके हाथ में अपना हाथ देकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो दोनों चलते हुए गाड़ी में आ बैठे। उनकी गाड़ी के पीछे गार्ड्स की गाड़ी थी और आगे पुलिस की। तुमने तो गेस्ट्स को पीछे छोड़ दिया, ग्रे सूट बूट में फवाद साहब ने हारी साहब को गले लगाते कहा तो वो मुस्कुरा दिए। वाओ हनी बेटा, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। फवाद साहब ने हानिया को माथे ऊपर प्यार करते कहा तो वो मुस्कुरा दी। थैंक्स अंकल, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, वो शरारत से बोली तो उनका कहकहा गूंजा। हानिया, सामने ही उसके यूनिवर्सिटी ग्रुप की सोनिया पुकारती हुई आई तो वो फवाद साहब से एक्सक्यूज़ करती चली गई ताकि अपने फ्रेंड से मिल सके। हारी साहब और फवाद साहब गेस्ट से मिलने लगे और हानिया ग्रे 3 पीस सूट में साथ खड़े हादी से सरसरी सा मिली, जिसका सब ने नोटिस लिया था पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हादी का भी मूड ऑफ था क्योंकि उसने रुमैसा की कितनी मिन्नतें की थी कि वो पार्टी में आए पर वो नहीं मानी। उसने कहा था कि वो सारी अरेंजमेंट कर देगा, उसे ज़रा सी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपने दोस्त की बहन का सबसे तारुफ करवाएगा। पर फिर भी वो नहीं मानी तो उसने गुस्से से नाराज़ होते कॉल बंद कर दी और अब वो बेजारी से पार्टी अटेंड कर रहा था। अगर पार्टी उनकी कामयाबी की ना होती तो वो भाड़ में भेजकर यहाँ से निकल जाता, पर अब अगर निकलता तो उसे अपने बाप की बातें सुननी पड़ती, जिसकी वजह से वो खामोशी से जब्त किए खड़ा था। पार्टी में बड़े बड़े ओहदेदार मौजूद थे उनकी अपनी बेगमात के साथ। हे गाइस, तानिया की आवाज़ पर जहाँ सब मतवज्जा हुए थे वहीं हानिया ने कोफ्त से नज़रें घुमाई। तानिया उसके तासुरात देख चुकी थी। आर यू ओके हनी? कितने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही तुम? मैं तो घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हुआ है। मैं तो घर आ रही थी तुमसे मिलने। वो परेशानी से फिक्रमंद लहजे में गोया हुई, जिस पर सब ने मायनी खेजी से ओह करते लबों को गोल शेप दी। वहीं हानिया ने दांत पीसते ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, क्योंकि सबके साथ वो भी जानती थी कि यह मासूम जान क्यों घबरा गई थी। आई नो डार्लिंग, मुझे तुम्हारी हसास तबीयत का अंदाज़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने फीवर के बारे में नहीं बताया कि कहीं ये सुनते ही तुम फुर से उड़ न जाओ। उसने 2 उंगलियों को प्लेन की तरह उड़ाते कहा तो सबके कहकहा लगा उठने पर वो भी ढीठ बनकर हंसी थी। आई कांट अंडरस्टैंड हनी, तुम तंज कर रही हो या तुम्हें सच में मेरी फिक्र है? वो अपने बॉब कट बालों पर हाथ फेरती बोली तो हानिया ने तीखे चतून से उसे घूरा। साफ पूछ लो डार्लिंग, तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड का पूछता है। पर तुम्हें बता दूं, पार्टी का सुनते ही उसने खुद पार्टी में आने से इनकार कर दिया और मुझसे रिक्वेस्ट करके छुट्टी मांगी, क्योंकि वो सादा इंसान नहीं जानता था हमारी सोसाइटी में ऐसी इस तरह का बेबाक माहौल होता है। वो मीठी छुरी बंद कर उसे काटने लगी पर वो उल्टा असर लिए हंसी। हाउ क्यूट यार हनी, क्या तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है? वो बेबाकी की हद क्रॉस कर गई। हानिया का दिल कर रहा था कि उसका सर पकड़कर किसी दीवार से दे मारे। छोड़ो यार तानिया, वो तुमसे पहले ही डरा हुआ है, क्यों मज़ीद डरा रही हो? सोनिया ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराती। नहीं यार, वो डरा हुआ नहीं है, बस थोड़ा कतरा रहा है स्टैंडर्ड की वजह से। हानिया ने चौंक कर उसे देखा और उसके जवाब पर उसके अंदर आग भड़क उठी। वो मेरा बॉडीगार्ड है, अंकल का बेटा नहीं जिसका नंबर मैं जेब में रखती फिरूं। अगर इतना ही कतरा रहा है तो उसके घर चली जाओ, वहाँ उससे बैठकर बातें करोगी तो ज़रूर उसकी झिझक ख़त्म हो जाएगी। छोटी सी नाक गुस्से से सुर्ख पड़ गई थी। वो एक्सक्यूज़ करती चली गई। आइडिया अच्छा है। पीछे से तानिया का जवाब सुनकर वो तिलमिला उठी। उसका दिल कर रहा था बहजाद सामने होता तो उस जाली जॉन यमान का सर फाड़ कर पोनी खींच कर उसे टकला बना देती। मैम, वेटर ने सॉफ्ट ड्रिंक और दूसरे मशरूबात सामने किए तो वो सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर पीने लगी। क्या हुआ, वहाँ से चली क्यों आई? हादी एक हाथ पैंट की जेब में फंसाए दूसरे में ग्लास पकड़े उसके पास आया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो नफ़ी में सर हिलाते बोली। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो खिलाफे आदत तंज की बजाय नरमी से पूछ रहा था। बस ठीक है, वो मुस्कुराई। आई एम रियली वेरी सॉरी हनी, अपनी पार्टी वाली हरकत के लिए मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अनजाने में ही वो सब कर गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो नज़रें झुकाए बोला। उसके लहजे में सचमुच की शर्मिंदगी थी जो हानिया के लिए हैरत से बढ़कर थी। आज वो उसे घूरने और तारीफ़ करने की बजाय ज़मीन को देख रहा था। ये एक इंतहाई खुशी की बात थी। इट्स ओके, मैं भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। उसके कहने पर हादी ने उसका शुक्रिया किया। वो उससे इखलाक से यहाँ वहाँ की बातें करता हानिया को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर पहले की दिमाग में रची तलखी ख़त्म हो चुकी थी, अब उसकी जगह सुकून ने ले ली थी। क्या तुम बहजाद को पसंद करती हो हनी?
اچانک ہی ہادی کے اس جملے سے اس کا دل دھڑک اٹھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ سرخ ہوتی نظریں پھیر گئی۔ یہ کیا بےہودہ سوال ہے؟ کون بہزاد؟ یہ سوال کرتے درد تو ہوا، پر وہ اس کی فطرت سے واقف تھی۔ اگر وہ جان جاتا تو ضرور شور مچاتا۔ اوہ سوری، میں بیری کہنا چاہتا تھا، منہ سے بہزاد نکل گیا۔ تم شاید اپنے باڈی گارڈ کو بیری سمجھ بیٹھی تھی، وہ تو تمہاری جوتی اٹھانے کے لائق نہیں، محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ طنزیہ بولا، تم مرد کیوں ہر جگہ حیثیت دیکھ کر محبت کرتے ہو؟ وہ اس کی بات سن کر غصے سے بولی، اور جب اس نے ہادی کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی تو اسے اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے آگے چل کر محبت اوقات میں نہ بدل جائے، اس لیے پہلے ہی حیثیت دیکھ لیں، پھر محبت کی منزلیں طے کریں تو آسانی ہوتی ہے ہم سفر کے ساتھ قدم اٹھانے میں۔ وہ مسکرا کر اس کے نین کٹوروں میں جھانکتا دلکشی سے بولا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میری بات کا غلط مطلب مت لینا، مجھے صرف اپنے بیری سے محبت ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو اسی کے دل سے ہوگی۔ وہ ڈوبتے دل سے جواب دے کر مڑ گئی۔ ہادی اس کے لہجے کی پختگی پر الجھ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے باپ کو تو اب بہرام ملک کا ٹینڈر مل چکا ہے، کچھ عرصے بعد تو وہ بھی ہانیہ کی پراپرٹی کے برابر آ جائیں گے، پھر اس کی کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ آسانی سے اس کی محبت کا بہانہ پیش کر کے رومی سے شادی کر لے گا، پر وہ اس کے پلان کو کامیاب کیے بنا اسے الجھا کر چلی گئی تھی۔ نکاح میں انجان شخص کی ہے، جیلسی اپنے باڈی گارڈ سے ہوتی ہے، محبت اپنے مرے ہوئے بچپن کے شوہر سے کرتی ہے۔ واو واٹ اے گرل! اس نے سوچتے اس کی پشت کو دیکھا جو اب ہاری صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا۔ نو نیور! میں ہی پاگل تھا جو اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا، جو پہلے ہی 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے سوچتے سر جھٹکا اور کندھے پر ہاتھ رکھے سیم کی جانب مڑا۔ مایوسی سے کھڑے فواد چوہان کے لیے وہ گھڑی آ گئی تھی جس کی اسے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی۔ جب انٹرنس سے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سر تاثرات سجائے، اپنی شاندار شخصیت، ورزشی جسم، سحر انگیز گہری نیلی آنکھوں والا بہرام ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی کریم تھا۔ فواد! ہاری صاحب نے بہرام سے ملتے لوگوں کی طرف دیکھتے فواد کو متوجہ کیا، جس کے چہرے پر مایوسی سے شام کے 6 بج رہے تھے۔ حارث کے پکارنے پر انہوں نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ بہرام ملک! وہ خوش بہت ہوئے۔ کافی لوگوں کی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھیں اور وہ خوشی سے پاگل ہوتے آگے بڑھے۔ ان کی پارٹی کی شان اور رونق اس کے آنے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہ پارٹی اس کی طرف سے ملی کامیابی کی خوشی میں تھی۔ کانگریچولیشنز! بہرام ملک نے مسکراتے ہوئے فواد صاحب سے ہاتھ ملایا۔ وہ تو گلے لگانے والے تھے، پر بہرام ملک اتنا پاگل نہیں تھا کہ دشمن کو گلے لگائے۔ فواد تو انجان تھا، پر وہ نہیں۔ آئیے اندر آئیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ فواد صاحب تو جیسے اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ بہرام مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہاں موجود تمام بزنس مین ویمن آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مل رہے تھے۔ یہ ہے میرا دوست ہوم منسٹر حارث خان۔ فواد صاحب نے اس کا تعارف حارث صاحب سے کروایا، جس پر بہرام نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ اس نے اپنے مغرور لہجے میں کہا تو حارث صاحب مسکرا دیے۔ یہ ہے میری بیٹی ہانیہ خان۔ اپنی فرینڈ سے باتیں کرتی مسکراتی ہوئی ہانیہ نے اپنے تعارف کروائے جانے پر ذرا سی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ نہیں، اس کی شخصیت نے نہیں، اس کی چمکتی گہری نیلی آنکھوں نے اس کی سانسیں کھینچ لی تھیں۔ اس کی دھڑکنیں خوف سے سست پڑ گئیں اور وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی یہ وہی ہے یا پھر اس کا وہم؟ نائس ٹو میٹ یو ہانیہ خان۔ اپنی سحر انگیز آنکھیں اس کی پھیکی رنگت پر ڈالتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پر وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی، ہنی۔ حارث صاحب کو اپنی بیٹی کا یوں ٹکر ٹکر اسے گھورنا ذرا بھی نہ بھایا تھا، تبھی وہ اسے پکارتے ٹوک گئے۔ اب بہرام کا رخ دوسری طرف تھا، جہاں پیرس کی ٹاپ ماڈل جولیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس سے محو گفتگو تھی۔ ڈیڈ، یہ کون ہے؟ اپنا رکا سانس بحال کرتے وہ حارث صاحب کی جانب مڑی۔ کیا ہے ہانیہ؟ وہ تم سے ہاتھ ملا رہا تھا، ہاتھ تو ملا لیتی۔ آج مجھے تمہاری اس حرکت نے بہت شرمندہ کیا ہے۔ وہ ورلڈ فیمس بزنس ٹائکون بہرام ملک ہے، جس کا نام دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے، جس نے ہمارے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کی پارٹی میں آ کر میڈیا میں دھوم مچاتی ہے۔ تمہارے انکل کو کامیابی کا چانس دے کر انہیں شہرت اور کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، اور اس ہستی کو تم اس طرح اگنور کر کے آئی ہو۔ ٹو مچ ڈارلنگ۔ جاؤ ابھی اس کے پاس اور ایکسکیوز کر کے ہاتھ ملاؤ۔
حارث صاحب اس سے دبے لہجے میں ناراض ہوتے شکوہ کر رہے تھے اور ہانیہ ان کی پشت پہ کھڑے سامنے بہرام ملک، جس کا رخ ان کی ہی طرف تھا، وہ کسی ماڈل اور دوسرے لوگوں سے سنجیدگی کے ساتھ سپاٹ لہجے میں باتیں کر رہا تھا، بلکہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باتوں کے دوران اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کے انکل اور ہادی اس کے پاس ہی کھڑے مسکرا کر کسی عجوبے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ کو لگا اس کی نظریں اس کے آر پار ہو رہی ہیں۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں اپنے نظر انداز کیے جانے پر غصے کی سرخی تھی۔ اس کی تیز نظروں کی تپش، اس کے پرفیوم کی خوشبو سے وہ اسے پہچان گئی تھی کہ یہ وہی شخص تھا، پر وہ اتنا امیر ہو کر اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کیوں کرے گا؟ اس کا اور ہادی کا نکاح کیوں رکوائے گا؟ اس سے گن پوائنٹ پر نکاح نامے پر سائن کیوں کروائے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، پر وہ کسی بھی حال میں یہ تمام جوابات لینا چاہتی تھی۔ سوری ڈیڈ، میں ابھی بات کرتی ہوں، مسکرا کر کہتی اعتماد سے اوپری دانت نچلے دانتوں پر جما کر وہ بہرام کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کے پیچھے ہی حارث صاحب بھی مسکراتے ہوئے آئے، کہیں وہ کوئی بدتمیزی نہ کرتے، اس کی تیز طبیعت سے واقف جو تھے۔ ایکسکیوز می مسٹر بہرام ملک، کیا میں آپ کے 2 منٹ لے سکتی ہوں؟ کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے نرم لہجے میں بات کرنے پر جہاں سب کی نظریں اٹھی، وہیں بہرام کی آنکھیں مسکرائیں۔ وہ تو آیا ہی اس کے لیے تھا، پھر بات کیوں نہ کرتا؟ اپنا تعارف کرانا پسند کریں گی؟ اس نے کریم کو دیکھا جس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کمینے، گھر میں گھس کر نکاح کرتے وقت تو میرا تعارف تمہیں یاد تھا اور اب دنیا کے سامنے بھولے بن رہے ہو۔ ہانیہ جل بھن کر دل میں اس سے مخاطب ہوئی، مگر یہ اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی، اسی لیے بنا کسی ثبوت کے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، نہ ہی اس کے سیدھا انسلٹ کر کے اپنے باپ اور انکل کو بتا سکتی تھی کہ دیکھو اس کمینے کو جس نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ کوئی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا، سب مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ کیا یہ ایسے ہی سب کو متوجہ کرتی ہے؟ تبھی تو اس کا باڈی گارڈ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ سونیا اور تانیہ کی آواز ایک ساتھ اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ تم جیسیوں کو پوچھے گا بھی نہیں، اور اگر اس نے پوچھا ابھی تو اسے تھپڑ مارا تھا، اس کے بعد سر قلم کروا دیتی اس کا، نہ رہے کپاس نہ بجے گی بانسری کی صحیح قدم۔ ہانیہ دل میں سوچتی ان دونوں سے بولی، میں ہانیہ خان، حارث خان کی بیٹی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بغیر ہاتھ ملائے اپنا تعارف کرایا، جس پر ہادی نے نظریں گھمائیں۔ سب کی نظریں ہانیہ پر تھیں، وہ اس کی اچانک گفتگو کے بیچ میں گھسنے پر بیزاری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اپنا تعارف مت کروائیے گا، سب جانتے ہیں آپ کو، تو ظاہر ہے میں بھی جانتی ہوں گی۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تو بہرام نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ جس کے نام کے آگے ورلڈ فیمس لگے انہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی مس ہانیہ خان، اتنی تو پڑھی لکھی آپ ہوں گی۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر وہ لب بھینچ گئی۔ میں یہ کہنے والا تھا کہ میں بس 20 منٹ کے لیے فواد صاحب کی ریکویسٹ پر یہاں آیا ہوں، اور اب شاید میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میری رابر بزنس ٹائکون کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اس کے جواب پر سب مایوس ہوئے اور فواد صاحب ہانیہ کو سامنے سے ہٹا کر آگے بڑھے۔ وہ خونخوار نظروں اور سرخ چہرے کے ساتھ بہرام کو گھور رہی تھی۔ ان کی میٹھی گفتگو نیوز اور ہیڈ لائنز کی زینت بن رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور میری پارٹی کو رونق بخشی۔ بہرام ملک، کبھی اپنے فادر صاحب سے بھی ملنے کا موقع دیجیے گا، وہ ظفر صاحب سے ملنے کے بہت خواہش مند تھے۔ بہرام نے کوئی جواب نہ دیا اور کریم کے آگے بڑھ کر فلائٹ بک ہونے کا بتانے پر سب سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلا۔ اس نے اپنے لبوں میں دبا سگار سلگایا جس طرح ہانیہ خان سلگ رہی تھی۔ ہانیہ، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ فالتو بات کر کے تمہیں اس کے 10 منٹ ویسٹ کر کے کیا ملا؟ تمہاری دماغی حالت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ فواد صاحب ناراض ہو کر بولے۔ حارث صاحب نے بھی افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ 20 منٹ فواد کے لیے بہت قیمتی تھے، ان 20 منٹوں میں وہ ہادی کو اس کے پاس جاب دلوا سکتا تھا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگے۔ ہادی بھی ایک خفا نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ تم انجوائے کرو، میں فواد کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے چلے گئے اور ہانیہ کو رونا آنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا جائے اور 3-4 تھپڑ بہزاد کے منہ پر مارے، جس سے بہت جھگڑا کرنے کا دل چاہ رہا تھا، پر وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر سے باڈی گارڈ کے لیے بکواس کرنے آنے والی ہے۔ وہ تانیہ کو مسکراتا ہوا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر دانت پیستی ہوئی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے پلٹی اور بیک سائڈ ڈور سے سب کی نظروں سے بچ کر نکلی۔ وہاں گارڈز اور سیکیورٹی کھڑی تھی اور پیچھے کا ڈور لاک تھا، جس کا کوڈ ہانیہ کو یاد تھا۔ ایک بار پھر میں غلط، ایک بار پھر میں بری بن گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے فواد صاحب کے گھر کی حدود سے دور جا رہی تھی۔ اس کا
اس کا ارادہ کسی کلب میں جانے کا اور خوب سارا رونے کا تھا۔ یہ سوچنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں سب مل کر اسے کمزور کرنے کے چکر میں ہیں، پر یہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہی تھا اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے والا۔ مگر بہرام ملک ایسا کیوں کرے گا؟ اس کی کیا دشمنی مجھ سے؟ ہم تو ملے بھی پہلی بار ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ یہ نہ ہو، وہ کوئی اور ہو۔ نہیں، دونوں کی آنکھیں، دونوں کا سر، لہجہ اور پرفیوم کی خوشبو میں دھوکہ نہیں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ چیخ اٹھی، اپنے پاؤں کو ہیلز کی قید سے آزاد کرواتے دور پھینک دیے۔ اب وہ ننگے پاؤں ہاتھ میں کلچ لیے روتی ہوئی انجان راستے پر جا رہی تھی۔ تم سب جھوٹے ہو، ساری دنیا جھوٹی ہے، سب مجھے ہرٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ موم، ڈیڈ، بڑی موم، بڑے ڈیڈ، بیری، وہ کمینہ 2 ٹکے کا وائلڈ مین باڈی گارڈ، اور یہ گھٹیا ورلڈ فیمس بزنس کا کیڑا، اس کی بھی مجھ سے دشمنی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے گلے سے سٹون نیکلس نکال کر روڈ پر پھینکتی، کانوں سے سٹڈ نوچنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، آس پاس سے گزرتی گاڑیوں کی پرواہ کیے بنا، ایک ہاتھ میں کلچ پکڑے دوسرے سے مسلسل بہتے آنسو صاف کرتی، بیچ بیچ میں چیختی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے درد سے تھک چکی تھی، اس قدر مشکل زندگی سے بیزار ہو چکی تھی، اپنے دکھوں کا سوچتی، تڑپتی، اپنے غموں میں کھوئی وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ آس پاس کے ماحول کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے سنسان راستے اور گھنے جنگل کی طرف دیکھا تھا۔ بس جس طرف سیدھا راستہ جا رہا تھا اس پر چلتی وہ کسی کلب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم کچھ مدد کروا دیں، اس بوجھ سے بھی آزاد کروانے میں، رات کی رانی؟ پیچھے سے مکروہ آواز پر روتی ہوئی ہانیہ ٹھٹک کر رکی اور مڑی تو 2 لڑکوں کو کمینگی سے کھڑا مسکراتے پایا۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ یہاں آس پاس کوئی کلب ہے؟ وہ جھڑکتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ دونوں لفنگوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ تم رو کیوں رہی ہو رات کی رانی؟ بریک اپ ہو گیا ہے کیا؟ ایک نے پچکارتے ہوئے پوچھا تو ہانیہ کو بہزاد کی یاد آئی، وہ اور زور سے رونے لگی۔ دونوں ہڑبڑا گئے۔ ارے ارے، رو کیوں رہی ہو؟ دونوں نے فکرمندی سے پوچھا۔ اس کے قیامت خیز سراپے کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ ہانیہ ان کے لہجے میں فکرمندی محسوس کرتی سسکی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی مجھ سے یوں پوچھتا، پر میرا کوئی بھائی نہیں۔ وہ ہچکیاں لیتی نیچے بیٹھ گئی اور وہ دونوں بھائی لفظ پر سٹپٹا گئے اور اسے یوں بیچ راستے میں بیٹھا دیکھ کر ماتھا مسلنے لگے۔ تم کلب کا پوچھ رہی تھی نا، آؤ تمہیں چھوڑ آئے، وہاں پاس ہی ہے کلب، وہ بھی بہت بڑا اور خوبصورت۔ ایک نے آنکھوں سے اشارہ کرتے دوسرے کو سمجھایا کہ کچھ کر، تو دوسرا ایک دم اس کے سامنے بیٹھتا بولا۔ ہانیہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ مجھے اب کلب نہیں جانا، تم دونوں سے باتیں کرنی ہیں، بیٹھو یہاں۔ اس نے میکسی کی آستینوں سے منہ صاف کرتے دوسرے کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ یہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آؤ سائڈ پہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی گاڑی ہمیں کچل کر چلی گئی تو ہماری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ پہلا جو کھڑا ہوا تھا وہ اسے سمجھانے لگا۔ ان کا ارادہ اسے ساتھ لے جانے کا تھا، وہ کب سے چھپ کر اس کا پیچھا کر رہے تھے جو اپنے آپ میں گم چلتی جا رہی تھی۔ نہیں مرتے، بیٹھو تم، ورنہ ابھی باڈی گارڈ سے کہہ کر ہڈیاں توڑوا دوں گی۔ وہ اس کے انکار پر غصے سے چیخی تو ناچار دونوں کو 2 منٹ بیٹھ کر اسے اپنا یقین دلانا پڑا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ ان پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ پوچھو کہ نہیں، رو کیوں رہی ہوں؟ کلچ سے ٹیشو نکال کر اس نے ناک صاف کرتے دونوں سے کہا تو وہ اسبات میں سہ ہلانے لگے۔ رو کیوں رہی ہو رانی؟ دونوں نے پچکارتے پوچھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مت پوچھو کیوں رو رہی ہوں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ان دونوں کو جھٹکا لگا، ابھی اس نے ہی تو کہا تھا کہ پوچھو، اور اب پوچھنے پر مت پوچھو۔ یار ہم کیا کر رہے ہیں، اٹھا کر لے چلتے ہیں، ایک نے دوسرے کے کان میں کہا تو اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ پہلے ہی رو رو کر مر رہی ہے، تھوڑا سنبھلنے دو پھر کرتے ہیں کچھ، ورنہ ایسے دل نہ پھٹ جائے لڑکی کا۔ کوئی عام شخصیت نہیں لگ رہی، یہ مروا سکتی ہے۔ سنا نہیں کیا کہا تھا اس نے، باڈی گارڈ؟ دوسرے لڑکے کے سمجھانے پر پہلے والا سر ہلانے لگا۔ میرے ساتھ بہت برا کر رہے ہو، وہ بھاری آواز میں منہ صاف کرتی بولی کہ اس کی بات پر دونوں گھبرا گئے۔ ہیں، ہم نے کیا کیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں، کہیں دونوں کی باتیں سن تو نہیں لی اس نے؟ تم دونوں سے نہیں کہہ رہی؟ ہانیہ سرنفی میں ہلاتی مسکرائی تو ان کا تھوڑا سانس بحال ہوا۔ اگر اس نے تانیہ سے بات کی تو میں اس کا سر کٹوا دوں گی، وہ مجھے جانتا نہیں ہے، ٹھیک کہا نا؟ اس نے دونوں کی رائے لی تو وہ گھبراتے ہوئے زور و شور سے ہاں کرنے لگے۔ یار کہیں سیریل کلر تو نہیں ہمیں پھنسا رہی ہے جال میں؟ ایک نے دوسرے کے کان میں اس کی دھمکی سن کر کہا تو دوسرا خوف زدہ ہو گیا۔ نہیں، معصوم ہے، ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے دل کے ساتھ اسے بھی تسلی دینے لگا تو دوسرا چپ ہو گیا۔
کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ زور سے بولو، کیا تم مردوں کو بیماری ہے خسر پسر کرنے کی؟ اگر آئندہ میرے سامنے خسر پسر کی تو زبان کاٹ دوں گی، آئی سمجھ؟ وہ ان دونوں کو اپنے دکھ سنانے بیٹھی تھی، پر دونوں اپنے ہی خسر پسر میں لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر چلا اٹھی اور وہ اس کے چلانے پر گھبرا گئے۔ ورلڈ فیمس بہرام ملک کو جانتے ہو؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تو دونوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ دیکھا؟ اس نے خوش ہو کر تالی بجائی۔ چلو اس گھٹیا بزنس کے کیڑے کے پاس، تاکہ میں اسے بتاؤں یہ دونوں تمہیں نہیں جانتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ کمینے، مجھے لگتا ہے سیریل کلر ہے اور اب ہمیں بیوقوف بنا کر لے جا رہی ہے، ورنہ کیسے کوئی اس قدر حسین لڑکی رات کے 2 بجے تنہا باہر نکل سکتی ہے؟ مان نہ مان، یہ کوئی بھوتنی ہے یا کوئی قاتل؟ ایک اپنے ساتھی کے کان میں پھر سے خسر پسر کرنے لگا۔ ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہن، تو ایسا کر، یہیں رک، میں کچھ مزید لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ وہ بھی نہیں جانتے بہرام ملک کو۔ وہ دونوں اپنے منصوبے کو بھاڑ میں بھیجتے اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنے لگے۔ اے رک، ورنہ ابھی گولی چلا دوں گی۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر ہانیہ پیچھے سے گلا پھاڑ کر چیخی، سب مجھ جیسے نہیں ہوں گے جو آپ کی اس قدر خوفناک دھمکیوں کو برداشت کریں گے۔ بہزاد نے پیچھے سے جھک کر مسکراتے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس اچانک سرگوشی پر اس ویرانے میں ہانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ آہ، بھوت بھوت! وہ ہاتھ پیر مارتی، آنکھیں میچ کر چیختی رہی اور اس کی حالت کو دیکھتے بہزاد نے کہا لگایا، میڈم، میں ہوں وائلڈ مین۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے شانوں سے پکڑ کر روکا تو وہ اس آواز کو پہچانتی آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی چپ ہو گئی۔ اندھیرے میں سامنے کھڑے بہزاد کو دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ بہزاد نے مسکرا کر اس کی سرخ سوجھی آنکھوں میں دیکھا۔ چٹاک! اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز خاموش فضا میں گونجی۔ بہزاد نے حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ یو وائلڈ مین! کمینے، لفنگے، لوفر، 2 ٹکے کے باڈی گارڈ، کہاں تھے اتنے دن؟ وہ چیخ چیخ کر روتی اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کی مکے برسانے لگی۔ میڈم بس کر دیں، انسان ہوں۔ وہ اس کی کلائیاں پکڑتے کراہ اٹھا۔ وہ رکی اور اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی فارغ کرتی ہوں جاب سے، مجھے نہیں چاہیے ایسا گھٹیا باڈی گارڈ۔ وہ اس کے کالر کو پکڑتی جھٹکا دیتی چیخی اور بہزاد مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ پر ہانیہ خاموش ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بیری، تم بیری ہو نا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگی۔ بہزاد کی آنکھیں بھر آئیں پر وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا اپنی میڈم کی تکلیف پر۔ کیا ہوا ہے میڈم؟ اس نے بھی اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرا اور وہ اس کا سہارا پا کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ بیری، مجھے چھپا دو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے یہاں بہت ہرٹ کرتے ہیں لوگ۔ بہزاد نے آنکھیں موند لیں اور آہستہ سے اپنے بازوؤں کا حصار اس کی نازک کمر کے گرد بنایا۔ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اپنے گرد اس کا حصار پا کر، اور وہ اتنے دن بعد اسے سامنے پا کر بے خود سا۔ کچھ دیر کے لیے اس کا درد، دکھ، سب کچھ خود میں منتقل کرنے لگا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا خود میں چھپانے لگا۔ کون ہے بیری میڈم؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھا۔ ہانیہ نے اس سوال پر نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ تم، فوراً جواب دیا۔ میں؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں تم۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، مگر میڈم میں تو بہزاد ہوں، بیری نہیں۔ اس نے ہانیہ کی تصحیح کی۔ میرے لیے، میرے دل کے لیے تم ہی بیری ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے روئی جیسے نرم ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل جائے گی اور کیسے بھی کر کے اس گھٹیا انسان سے جواب لے گی، پھر اس سے طلاق لے کر بہزاد کے بارے میں اپنے ڈیڈ سے بات کرے گی کہ وہ ہادی سے نہیں بہزاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر آپ دولت و حیثیت کو بیچ میں لائے تو اپنی بیٹی کا مرا منہ دیکھیں گے۔ آپ کے دل کے لیے؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو ہانیہ نے ابرو اچکائے۔ ابھی حق کس خوشی میں کیا؟ وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ کھسیا گیا۔ وہ میڈم، اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ گھر سے تو بہت کچھ سوچ کر نکلا تھا، پر اسے سامنے پاتے ہی وہ الجھ رہا تھا، کیا کہے؟ ہانیہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ ایسا ہی تو تھا وہ، جب بھی پاس آتا تھا ہر غم، ہر درد بھلا دیتا تھا، تو پھر وہ کیوں نہ اس کی سمت کھینچتی۔ اسے نہ اس کی حلیے کی پرواہ تھی، نہ ہی اس کے سٹینڈرڈ کی، وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ اس قید سے بیزار ہو گئی تھی جس میں سر پر ہر وقت موت کا فرشتہ سوار رہے۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو ابھی مسل کر رکھ دوں گی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑتی گرائی۔ بہزاد نے کہا لگایا، آپ کالر تو چھوڑیں۔
اس وقت میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں۔ اس کے کہنے پر ہانیہ نے مسکراتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کے کالر کو پکڑ لیا اور اپنے پاؤں اس کے شوز کے اوپر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بہزاد اپنی سانس روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے بہت نزدیک تھی، اتنا نزدیک کہ اس کی پلکیں اس کی پلکوں کو چھو رہی تھیں۔ ہانیہ نے اپنی ناک اس کی ناک سے جوڑی۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں، وہ کترا کر بولا، مگر وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کیے۔ بہزاد کی سانس اس کی سانسوں سے الجھ رہی تھی۔ میڈم، وہ بیچارگی سے بولا۔ اس کے گرنے کے ڈر سے بہت آہستگی سے اس کی نازک کمر میں اپنا بازو ڈالا۔ اس کے لمس پر ہانیہ کی سانس اٹک گئی۔ شش، تم اسے بتا دو باڈی گارڈ کہ میں صرف تمہاری ہوں، اپنے بیری کی اور کسی کی نہیں۔ اس کے کہنے پر بہزاد نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ تم اور کسی کی ہو بھی نہیں سکتی ہنی، اس نے دل میں کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہانیہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اسے اپنی بائک کے پاس لایا۔ اس کی سبز جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے اسے نیچے اتارا۔ وہ شرما کر پلکیں جھکا گئی، جس پر بہزاد کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس کے کلچ اٹھا کر واپس آنے پر ہانیہ نے پوچھا۔ جہاں آپ ہوتی ہیں وہیں میں ہوتا ہوں میڈم، اس لیے تو آپ کا باڈی گارڈ بنا ہوں۔ وہ بائک پر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ یہ بائک اس نے پہلی سیلری ملنے پر لی تھی۔ اوہ، تو تمہارا مطلب تم چھٹی پر ہونے کے باوجود بھی ڈیوٹی کر رہے تھے؟ وہ اس کے اشارے پر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتی گویا ہوئی۔ بہزاد نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ بائک آگے بڑھا دی اور ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر اپنا سر ٹکایا۔ میں بائک پر پہلی بار بیٹھ رہی ہوں۔ وہ دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ جانتا ہوں۔ بہزاد نے اسے بیک مرر سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ آپ اتنی رات میں پارٹی سے باہر کیوں نکلی؟ اس کے سوال پر ہانیہ کے چہرے سے جھلکتی خوشی غائب ہو گئی۔ بس کسی گھٹیا ترین انسان کی وجہ سے، وہ تلخی سے بولی۔ ضرور اس کے انکل کا بیٹا ہوگا، بہزاد نے مسکرا کر سوچا۔ سنو، کچھ ایسا کرو نا کہ سب دکھ ختم ہو جائے اور میں بھی خود کو خوش نصیب محسوس کروں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی آج سے بولی، میں تھک گئی ہوں اور مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی تو ڈیڈ نے پتہ نہیں کون سا وویلا کرنا ہے ہماری شادی پر۔ وہ کچھ نہ بولا، کیا کہتا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میڈم، آپ یہ پہن لیں، ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ کے ننگے پاؤں ہیں اور حالت بھی بکھری ہوئی ہے۔ اس نے بائک روک کر ہیلمٹ اس کی طرف بڑھایا، جسے ہانیہ نے مسکرا کر تھام لیا۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کروا کر اپنے سر کو اس سے کور کر لیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بائک سٹارٹ کرنے کا کہا۔ شکر ہے میں پارٹی سے واپس آ گئی تھی، وہ بائک کی سواری پر خود کو آزاد فیل کرتی خوشی سے بولی۔ بہزاد نے تیوریاں چڑھائیں۔ شکر کریں وہ دونوں لڑکے بزدل تھے اور آپ کے میک اپ والے فیس سے ڈر گئے، ورنہ جانتی ہیں کیا ہوتا؟ وہ غصے سے بولا تو اس کی بات پر ہانیہ کے لب سکڑے اور ناک سرخ ہوئی۔ What do you mean, wild man؟ میں میک اپ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں کوئی بھوتنی لگ رہی ہوں؟ جس سے وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ اس نے اپنے ناخن اس کے شانوں میں گھسیٹ دیے۔ ماشاءاللہ، کافی عقل مند ہیں، وہ کہاں لگا کر بولا۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر زن سے بائک کی سپیڈ بڑھائی، جس سے وہ ڈر کر اس کے مزید قریب ہو گئی اور جب اس کی حرکت سمجھی تو شرمندہ ہوتی اس کی پشت پر مکے مارنے لگی۔ سنو، پرسوں سے آ جانا جاب پر، اور یاد رکھنا تانیہ سے دور رہنا، وہ لومڑی مجھے بالکل نہیں پسند۔ اس کے وارن کرنے پر اس نے سر ہلایا۔ ویسے میڈم، آپ خامخواہ تانیہ سے چڑھتی ہیں، وہ تو بہت سویٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہنی جیسی میٹھی سی۔ ہانیہ جو اس کے سر ہلانے سے مطمئن ہو کر آس پاس سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، اس طرح کھل کر تازہ ہوا میں سانس لے رہی تھی، بہزاد کی بات سنتے اور سمجھتے ٹھٹک کر اس کے سر کو دیکھنے لگی۔ یو کمینے لفنگے وائلڈ مین، ہنی میں ہوں تمہاری ہنی، انڈرسٹینڈ؟ اگر آئندہ میرے علاوہ کسی کو ہنی کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ نہیں ہے وہ کوئی اچھی بچی، ایک نمبر کی بیکار ہے۔ جب اسے پتہ ہے تم میرے ہو تو پھر کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہی ہے؟ وہ اس کی گردن میں ناخن چبو کر بولی۔ وہ کرا اٹھا۔ آہستہ میڈم، اس کے منہ سے سسکاری نکلی تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اتنے میں ہی مر جاتے ہو، ہاں ہاں ہاں۔ اس کی گردن پر اپنے ناخنوں سے پڑنے والے سرخ نشانوں پر انگلی پھیری۔ اگر اس چڑیل سے آئندہ بات کی نا تو ان ناخنوں سے تمہاری گردن 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے کتوں کے سامنے ڈش بنا کر پیش کر دوں گی۔ وہ اس کی معصوم مگر خطرناک دھمکی پر جھٹ سے سر اسپات میں ہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی پشت پر اس کا نرم لمس محسوس کرتے اس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کیا ہوا؟
حارث صاحب اسے موبائل جیب میں رکھتے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، جہاں سے لون لیا ہے ٹینڈر پر کام کرنے کے لیے، وہاں کے بینک کی شرائط میں تبدیلی کر دی گئی ہے، وہ بھی اچانک سے، اور اب وہ مجھے اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے میرے ساتھ، آپ پہلے بتا دیتے کہ 2 ماہ کے بعد پیسے واپس نہ کیے تو پراپرٹی سیل کر دی جائے گی، تو میں کبھی آپ سے لون نہ لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ تبدیلی لائی گئی ہے شرائط میں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ پیسے واپس کر کے لون کینسل کروا سکتے ہیں۔ وہ غصے سے بتانے لگے۔ حارث صاحب خود حیران ہوئے۔ بھائی یہ تو غلط ہے، ایسے اچانک کیسے شرائط میں تبدیلی کر سکتے ہیں وہ؟ 2 مہینوں کے اندر پیسے واپس، مطلب پہلے جو 4 ماہ کی مہلت تھی وہ کینسل؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے پوچھا تو فواد صاحب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ اب کیسے پیسے واپس دوں؟ اتنا پیسہ؟ میرا تو لون لیا ہوا آدھا پیسہ خرچ ہو چکا ہے ٹینڈر پر۔ انہوں نے پیشانی مستی۔ حارث صاحب نے حوصلہ دینے کے لیے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ 2 ماہ میں تمہارا ٹینڈر تیار ہوگا، مال بہرام ملک کے حوالے کرتے ہی پیسے تمہیں مل جائیں گے، تم انہیں دے دینا، ٹینشن نہ لو، اور آئندہ کبھی وہاں سے لون مت لینا۔ ان کی بات سے متفق ہوتے وہ یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ ہنی بیٹا کہاں ہے؟ میں کافی روڈ بیہیو کر گیا تھا اس سے، شرمندگی سے کہتے انہوں نے ہانیہ کو ہال میں ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں تھی۔ یہیں کہیں ہوگی اپنی فرینڈس کے ساتھ، حارث صاحب نے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے مجھ پر حملہ کرنے والے میرے مخالف تھے جو اب جیل میں پڑے ہیں؟ ابھی میری آئی جی سے بات ہوئی ہے، حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ چونکے۔ کب؟ اتنی بڑی بات وہ اتنے آرام سے بتا رہے تھے۔ وہ تو بڑا قصہ ہے، پر ابھی پارٹی میں آنے سے پہلے کال آئی تھی۔ میڈیا میرا ری ایکشن جاننے کے لیے بے چین ہے، تبھی تو باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ اچھا، پھر ہانیہ کے ساتھ جو ہوا اس کا کچھ معلوم ہوا؟ فواد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، اس کا بھی میں معلوم کروا لوں گا جلد ہی، الیکشن قریب ہیں، پہلے وہ جیت جائیں پھر۔ حارث صاحب مایوسی سے بولے۔ فواد صاحب نے لب بھینچ لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کا موبائل بجا۔